अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। हुकूमत ने जनाब इमरान खान साहब का एक परमानेंट हाइड आउट छीनने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब के बेस कैंप पे अब भरपूर तरीके से हमला किया जाएगा। मेरा इशारा है खैबर पख्तूनख्वा पर, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब अपने खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन से और अपनी पार्टी के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन से बचने के लिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर्स जो हाउस है वहाँ पर काबिज हैं। अब चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी है महमूद खान साहब के खिलाफ, और अब हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जनाब अब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर एक आइनी हमला किया जाएगा और उसके नतीजे में इमरान खान साहब और उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाने वाली है एक बहुत बड़े ख़तरे में, क्योंकि इसके नतीजे में एक नई सिचुएशन जन्म ले पाएगी और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर एक तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को एक नया टूल मिलेगा। मैं ज़ाती तौर पर तो हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले फैसले के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अब चूँकि उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है, उनके जो आइनी माहिरीन हैं उन्होंने उनको एक रास्ता दिखा दिया है, आइन में मौजूद एक प्रोविज़न की तरफ भी इशारा दे दिया है और उनका ये कहना है कि हम अगर इस आइनी प्रोविज़न को बरूए कार लाएंगे तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा में से इमरान खान साहब को, यानी उनके जो हाइड आउट है वहाँ से हम इमरान खान साहब को बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद राना सनाउल्लाह तो ऐलान कर चुके हैं कि जनाब गिरफ्तारियाँ होंगी, जो पहला बंदा जेल जाएगा वो इमरान खान साहब होंगे। यानी अब ये प्लान है हुकूमत का इमरान खान साहब के मुजव्वज़ा जो एहतजाज है उसके रास्ते में हर्डल क्रिएट करने की। वो क्या सूरत हाल है, हुकूमत किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हटाना चाह रही है और किस तरीके से इमरान खान साहब को अपने हाइड आउट से निकालना चाह रही है, इसके ऊपर आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शेयर करूँगा। और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस सारे प्लान के ऊपर उनका तर्जुमान जो हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपने ये ऐलान तो सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए हैं, और ये ऐलान भी सुना होगा कि जनाब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत मंजूर ही नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अपने इस ऐलान से यू टर्न ले लेगी तो यकीनन आप हैरान ही होंगे, बल्कि कुर्सी से टेक लगाएंगे और हल्का सा मुस्कुराएंगे या शायद कैका भी लगा दे। तो तैयार हो जाएं, आपके लिए मुस्कुराने और कैका लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये यू टर्न लेने का अब फैसला कर लिया है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने बुनियादी तौर पर तो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, लेकिन बाकी सूबाई असम्बलियों में अभी तक उनके अरकान असम्बली मौजूद हैं और ख़ास तौर पर पंजाब इस वक्त उनका एक टारगेट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमजा शहबाज साहब मौजूद हैं। यहाँ पर एक आइनी बहरान जानबूझकर पैदा किया गया है, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब अभी तक चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद अपनी कैबिनेट को मुकम्मल नहीं कर पा रहे। अब डॉन की एक स्टोरी है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों के ज़रिए या जिन लोगों के कहने पर वो जो अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको कॉल ऑफ किया था और लोगों को घर जाने का कहा था, ख़ुद उन्होंने कहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बनी गाला जा रहा हूँ, तो उसके पीछे भी कुछ लोगों के मुज़ाकरात शामिल थे, जिसमें से एक रिटायर्ड जनरल हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं और एक बिज़नेस टाइकून हैं। और इन तीनों की मुदाखलत की वजह से इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था, और उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को इस बात का मशवरा भी दिया है कि आप पार्लियामेंट के फ़ोरम को अपने लिए बंद ना करें, बल्कि आप पार्लियामेंट के फ़ोरम में जाएं और ख़ास तौर पर बजट जो पेश होने जा रहा है वहाँ पर भी अपना रोल प्ले करें। अब डॉन ने तो अपनी स्टोरी के अंदर 3 शख्सियात के नाम नहीं दिए, लेकिन अगर हम क्यास अराई करें तो वो मुमकिन तौर पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो साकिब निसार साहब हो सकते हैं, जो बिज़नेस टाइकून हैं वो मलिक रियाज साहब हो सकते हैं जिनकी अभी कल ही ऑडियो लीक हुई है, और जो रिटायर्ड जनरल हैं मेरा ख्याल है कि वो साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब हैं, क्योंकि ये तीनों ही अफराद ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान खान साहब उनकी बात को यकीनी तौर पर वज़न भी देते हैं और उनकी बात को अहमियत भी देते हैं। अब इस सूरत हाल में एक जानिब जो पार्टी के अंदर से जो आवाज़ बुलंद हो रही थी उसमें भी इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि जनाब आप ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद न करें। मैंने कल के एक वीलॉग के अंदर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का आपको मुकम्मल हवाला भी दिया था और आपको बताया भी था कि उन्होंने एक टीवी शो के अंदर आकर इस बात का इजहार किया है बरमला कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और यकीनी तौर पर अगर ये बात सामने आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच बड़ी कारफरमा है। इसी तरीके से पंजाब में वो तमाम अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को
ووٹ دیا تھا وہ اب ڈی سیٹ ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے تحت، اور الیکشن کمیشن نے 17 جولائی کو ان خالی نشستوں کے اوپر اب انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شیڈول کا بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، جس کے تحت 4 جون سے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے اور اس کے بعد اگلے پروسیس کا آغاز کیا جائے گا۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے ایک آ گیا ہے معاملہ، اور معاملہ یہ ہے کہ انہیں اب اس الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور اس حصہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر حصہ نہیں لیں گے تو یہ 20 کی 20 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جائے گی، اور اگر مسلم لیگ نون یہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر حمزہ شہباز صاحب کی جو اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں وہ مسلمہ ہو جائے گی، وہ لیجٹمیٹ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے وہ مکمل طور پر بالکل سائڈ پہ ہو جائے گا۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں ہونے والے تمام کے تمام ضمنی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور ان سیٹوں کو دوبارہ جیتنے کی کوشش کرے گی۔ اب اس صورتحال کے اندر خاص طور پر جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جن کے تمام اراکین اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، خود علیم خان صاحب بھی اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ڈی سیٹ ہونے کا جو الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اب وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تاکہ اس معاملے پر وہ مزید کوئی اسٹے آرڈر لے سکیں یا معاملے کو طول دے سکیں، جو بھی صورتحال بنتی ہے، تاکہ منظر ایک مرتبہ بالکل کلیئر ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلا کوئی لاہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ یو ٹرن کے خاصے ان کو خود اعلان ہے کہ یو ٹرن لینا سیاستدان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، اور لہٰذا اگر انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے تو اس یو ٹرن پہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر مجھے کوئی ندامت ہے۔ اب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ اس وقت یعنی عمران خان صاحب کے واحد اتحادی رہ چکے ہیں، کیونکہ تمام اتحادی تو اب ان کے ساتھ ہیں نہیں، واحد اتحادی ہیں، اور انہوں نے لانگ مارچ کے اندر جو بھی 25 مئی کا ہوا تھا انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی اس لانگ مارچ میں۔ ایک بندہ بھی ان کی طرف سے نہ خود نہ ان کے صاحبزادے لاہور میں کسی سڑک پر نظر آئے، اور نہ ہی ان کی جماعت کا کوئی کارکن ایون گجرات کے اندر جا کے نکلا تھا۔ لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بلے بلے ہے اور عمران خان صاحب کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر کسی نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی، کیونکہ حالات اب بہت زیادہ جو حکومت ہے اس کے لیے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت آج گئی یا کل گئی، اب اس بات کو جو انہوں نے کی ہے اس کے پیچھے ان کے نزدیک ایک لاجک ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک مقدمہ چل رہا ہے ان کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے اوپر، اور دوسرا مقدمہ چل رہا ہے ان کے حلف کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے، اور کل کو یعنی منڈے کو لاہور ہائی کورٹ اس عمل کی اس مقدمے کی سماعت کا آغاز کر رہا ہے، یعنی حمزہ شہباز صاحب کا جو انتخاب ہے اس کے خلاف جو پٹیشن ہے اس کی کل سماعت ہوگی، اور منگل والے دن چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ان کے حلف کو جو انہوں نے لیا تھا، اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس اوتھ کو پریزائڈ کیا تھا، اس کے خلاف جو چودھری پرویز الہی صاحب کی پٹیشن ہے اس کو غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے پٹیشن کی جو سماعت ہے وہ منگل کو ہوگی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس مقدمات یعنی ان دونوں مقدمات کی سماعت روزانہ کی بیس پر ہوگی، لہٰذا یہ جو اگلے ہفتہ 10 دن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کرتا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے فیٹ کے ان کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ اس ایک مقدمے کے اندر حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے جواب داخل نہ ہونے پر ان کو آلریڈی 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک طرف عدالتی لڑائی شروع ہو چکی ہے، دوسری طرف جو سیاسی لڑائی ہے وہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور یہاں پر پنجاب میں بھی میدان سجنے والا ہے، اور ادھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی میدان سجنے والا ہے۔ حکومت کے جو ہیں وزیر داخلہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب ہم خیبر پختونخوا کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے یہ جو اپنا لانگ مارچ ہوا عمران خان صاحب کا 25 مئی کو، اس کے اندر سرکاری وسائل کا بھی استعمال کیا، سرکاری ذرائع کا بھی استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی پولیس اور اداروں کو وفاق کے اوپر چڑھائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ باضابطہ الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اوپر اس بات
بات کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا نے وہاں پر اپنے صحت کے پروگرام میں سے 80 کروڑ روپے نکال کر اس کو خرچ کیا ہے لانگ مارچ کے اوپر میں، یہ الزام ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہت ساری چیزیں اب جمع ہوتی جا رہی ہیں اور ایک فائنل بیٹل کی صورت اختیار کی جا رہی ہے، تو اس چکر کے اندر یہ بات جو اجلاس ہوا وہ آئینی ماہرین کا، جس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب ہمیں راستہ بتائیں، تو اس کے لیے انہیں آرٹیکل 232 کا حوالہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آرٹیکل 232 کی شق 2 کی کلوز ڈی کے تحت وفاقی حکومت کے پاس اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ جو ہے ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے صوبے میں۔ اب یہ جو آرٹیکل ہے، آئین کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور آئین کی یہ کتاب اس بارے میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر آئین میں کون کون سی پروویژن موجود ہے، کیونکہ جب یہ پتہ چلا تو پھر میں نے بھی دیکھا یہ 232 کلوز 2 کا جو ہے سب کلوز سی، اس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت فرمان کے ذریعے کسی صوبائی حکومت کے جملہ یا کوئی کارہائے منصبی اور جملہ یا کوئی اختیارات جو صوبائی اسمبلی کے علاوہ اس صوبے کے کسی ادارے یا ہیئت مجاز کو حاصل ہوں یا اس کے ذریعے قابل استعمال ہوں، خود سنبھال سکے گی یا اس صوبے کے گورنر کو ہدایت کر سکے گی کہ وفاق کی حکومت کی جانب سے وہ یہ تمام اختیارات سنبھال لے اور ایسے ضمنی اور ذیلی احکام وضع کر سکے جو اس کی رائے میں اعلان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری یا مناسب معلوم ہوں۔ ان میں ایسے احکامات بھی شامل ہیں جن کی روح سے اس صوبے میں کسی ادارے یا ہیئت مجاز سے متعلق دستور کے کسی احکام پر عمل درآمد کو کلی یا جزوی طور پر معطل کیا جا سکے۔ یعنی آئینی ماہرین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے وفاقی حکومت کو کہ جناب آپ اس کلوز کی روشنی کے اندر اپنا اقدام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک قرارداد منظور کرے گی، یعنی قومی اسمبلی بھی قرارداد منظور کرے گی، سینٹ آف پاکستان بھی یہ قرارداد منظور کرے گا، یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس یہ قرارداد منظور کرے گا، جس کے ذریعے صدر سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس قرارداد کی روشنی میں صوبے کے اندر ایمرجنسی نافذ کرے اور صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ وفاق کو منتقل کر دیے جائیں، اور پھر وفاق کسی بھی شخص کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے یا گورنر کے ذریعے ان صوبے کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اور جو اپنا چیف منسٹر صاحب بالکل اس ساری صورتحال میں لا تعلق ہو جائیں گے، ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو سامنے آیا سچویشن، تو اس کے اوپر جب خیبر پختونخوا کے جو حکام ہیں، جو سرکاری عہدیدار ہیں، جو ترجمان ہیں، جو وزیر ہیں، ان سے رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا بیرسٹر سیف صاحب کا کہ جناب ایسی کوئی کارروائی اگر کی جاتی ہے آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت صوبائی حکومت کے خلاف جو کارروائی ہے یہ غیر آئینی ہوگی اور اس کو وفاق کا صوبے پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور ایسی صورتحال میں یہ جو اقدام ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب وفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یعنی جو اب فیصلہ کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے صوبے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے، وہ بنیادی طور پر ریٹیلیشن ہے ان تمام اقدامات کی جو صدر صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت پاکستان کے جو 3 صوبے ہیں وہ گورنر کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت گورنر موجود نہیں ہے، ان کی سمری گئی ہوئی ہے، لیکن ان کے باوجود بلیغ الرحمان صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کا آفس نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں شاہ فرمان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس وقت وہاں پر آئین کے مطابق جو اسپیکر پروونشل اسمبلی ہیں مشتاق غنی صاحب، وہ وہاں پر اس وقت قائم مقام گورنر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جو گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے سندھ ہے، وہاں پر عمران اسماعیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا شہباز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، اور وہاں سے سمری گئی ہوئی ہے محترمہ نسرین جلیل صاحبہ کی صدر مملکت کے پاس، لیکن پریزیڈنٹ کا آفس ان کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ کی
جو سمری ہے اس کو منظور نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اس وقت عملاً 3 صوبوں میں جو ایک بحران کی کیفیت ہے، خاص طور پر جو آئینی سربراہ ہیں ان کی وجہ سے، اور پنجاب اس حوالے سے خاص طور پر متاثر ہو رہا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود جو یہاں کا چیف منسٹر ہے وہ اپنی کابینہ ہی مکمل نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے ایوان صدر کی جانب سے کہ ان کے لیے اب آگے اپنے لیے جو کام ہے اس کو جاری رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں اب وفاق بھی تو وفاق ہے، اس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اب اپنے رول کو پلے کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے سوچا یار اسی بھی کچھ کریے، کیونکہ جب تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ مریم صاحبہ کا ایک تاریخی جملہ، پاور ٹاکس ٹو پاور، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی جب تک ہم اپنے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے لیے کوئی گنجائش حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب کی واحد صوبائی حکومت کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ جو باقی ہمارے کام رکے ہوئے ہیں یہ آگے نہیں چل سکیں گے۔ اگرچہ میری ذاتی رائے میں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی بھی صوبے پہ ایمرجنسی کے اس طرح کے نفاذ کا فیصلے کے خلاف ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس صوبے کے عوام کی جو نمائندگی ہے، جو ان کا حق نمائندگی ہے، اس کو سلب کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کی کسی بھی صورت پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ ڈیموکریسی کے اندر جو لوگوں کی رائے ہے اور لوگوں کی جو نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک اس طرح کے اقدامات کر کے ایک بڑے صوبے میں اور باقی 2 صوبوں میں ایک آئینی بحران پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آخرکار وہاں پر بھی تو لوگ ہیں، وہاں پر بھی تو ان لوگوں کا حق حکمرانی ہے، وہاں پر بھی ان لوگوں کا حق نمائندگی ہے جس کو زیادہ طویل عرصے تک سلب نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورتحال کو اوائڈ کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو صوبے کے لوگ ہیں یا جو ان کے آئینی عہدیدار ہیں ان کو اپنا کام پوری نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کرنے کا موقع دیں۔ ادروائز اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بہت سارے سروں کے اوپر آرٹیکل 6 کی تلوار لٹکے گی اور لٹک رہی ہے، اور یہ تلوار اگر تیز ہو گئی پھر یہ کسی کی گردن اتار دی جائے گی اس کے ذریعے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔